आज़ादी और उन्होंने गल की कि कोई होर दोस्त ठीक है सर जनाब सर आपकी इजाज़त है डेफिनेटली जो टॉपिक जब कोर कमेटी के ग्रुप में आया तो मैंने उसी वक्त पढ़ लिया था। पहला सवाल ये कहते हैं क्या ये मुकम्मल मजमून है। अच्छा, अब जो टॉपिक है इस पे बात हो सकती है, मौजू पे बात हो सकती है, मौजू खूबसूरत है, मगर जो उसका कंटेंट है मौजू को जस्टिफाई करने के लिए हमारे साहिब मजमून ने जो मटीरियल सेलेक्ट किया है वो इनकम्प्लीट भी और सफिशेंट भी नहीं, ये दो बातें हैं। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि ऐसा हो जाता है क्योंकि ये मजमून एक मैगजीन के में छपा और उस मैगजीन की ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने 800 लफ्ज़ों का वो लिख दिया। डेफिनेटली ये मौजूद जो है ये तो किताबों का तकाज़ा करता है, तो इस पर एक तवील मजमून होना चाहिए था, जिस तरह हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में सुना, हाँ मजमून सुना और उससे लुत्फ़अंदोज़ हुए, उसमें बहुत सी नई बातें हुई लोगों को। अब हम उम्र को उस हिस्से में हैं कि जहाँ हम अच्छा पढ़ना और अच्छा सुनना चाहते हैं। अच्छा, और लाजमी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, मगर ये तो हो सकता है ना कि हम किसी अच्छे टॉपिक पर अगर कोई साहिब मजमून अच्छा मौजू लेके आते हैं तो हम उस मौजू पर बात करते हैं। तो पहली बात तो जो मेरे ज़हन में है और जो मैं समझता हूँ और इस पर मैं क्लियर हूँ कि जो कल्चर होता है, जो सकाफत होती है, ये एक इर्तकाई अमल का नतीजा होता है। जब जो समाज चल रहा होता है उस समाज में वो समाज बेनिफिशरी होता है उस इर्तका के नतीजे का, जबकि कल्चर जो है वो फिर भी रवां दवां होता है आने वाली नस्लों के लिए बहुत सी तब्दीलियों के साथ। उसके अंदर बहुत कुछ नया आ रहा होता है, उसके अंदर बहुत कुछ नया मिक्स हो रहा होता है, उसमें आवाज़ें, उसमें म्यूज़िक आ रहा होता है, उसमें रक्स नहीं आ रहा होता है, उसमें शायरी नहीं आ, संग तराशी नहीं आ रही होती है, पेंटिंग नहीं आ रही होती है, नए अंग भाव आते हैं रक्स के। तो कल्चर के बारे में ये कहना कि वो सिर्फ एक मज़हब अगर हम ये तय कर लें कि मज़हब जो है वो कल्चर को तब्दील कर सकता है, तो फिर दूसरी बात यह है कि हम ये भी मानते हैं कि मज़हब कल्चर बना भी सकता है, जबकि तारीख़ में ऐसा एक भी वाक़या मौजूद नहीं है कि किसी मज़हब ने कल्चर बनाया हो, बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहब कल्चर में आकर ही एडजस्ट हुए। दिस इज़ फाइनल एंड इररिवोकेबल। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। हमने हमारे साहिब मजमून का जो दायरा है वो असल में है ज़ियाउल हक़ का इरादा, जिस पर उन्होंने जोर दिया कि ज़ियाउल हक़ ने इस कल्चर को, इस समाज को जो कि 47 से पहले हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे उसे बदलने की कोशिश की, और उसके लिए उसने एक मखसूस जमात को, एक मसलक को कहने आप, जमात भी ना, एक मसलक को प्रमोट किया। मगर उस मसलक को प्रमोट करने का कतई मकसद जो था वो पाकिस्तान के कल्चर को तब्दील करना नहीं था। उस कल्चर को प्रमोट करना का वाहद मकसद जो था, या उस मसलक को प्रमोट करने का वाहद मकसद जो था, वो अफगानिस्तान की जंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था पाकिस्तान के अंदर। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि 77 की जो तहरीक चली,
77 کی جو تحریک ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف چلی، وہ تحریک بھی اس کا حصہ تھی، جس نے پاکستان کے ہر گھر کے اندر مذہبی گفتگو کروا دی، مذہبی بحث کروا دی، مذہبی مکالمہ کروا دیا، ایک گھر کے اوپر 4 جو جھنڈے تھے وہ لگ گئے۔ اچھا، اب اگر ہم اس راہ کو دیکھیں تو 5 جولائی 1977 سے لے کر 27 دسمبر 1979 تک، یہ ایک مخصوص پیریڈ میں آپ کو جناب صدر ڈیٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ 5 جولائی کو بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا۔ 27 دسمبر 1979 کو رشین آرمی آتی ہے افغانستان میں۔ اکتوبر 76 میں مسٹر ہینری کسنجر ذوالفقار علی بھٹو کو کہتا ہے کہ مسٹر پرائم منسٹر وی ول میک یو ہالیووڈ ایگزیمپل۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے دانشوروں نے، تجزیہ نگاروں نے یہ کہا کہ جی وہ ایپی پروگرام کے حوالے سے کہا، نیور نوٹ ایٹ آل۔ ہینری کسنجر نے اپنی کتاب میں کھلا لکھا اس کا کہ میں نے وہ الفاظ کیوں استعمال کیے۔ وہ دراصل انہوں نے افغانستان کی وار کا نقشہ بھٹو کے آگے رکھا، جس سے بھٹو صاحب نے انکار کر دیا، اور یہ الفاظ سننے کے بعد ہینری کسنجر جو تھا، ہی فلیئرڈ اپ، یہ سیم لفظ ہے کہ وہ ہی فلیئرڈ اپ، اور اس نے کہا کہ پرائم منسٹر وی ول میک یو اے ہالیووڈ ایگزیمپل۔ اب آپ دیکھیں کہ 5 جولائی 1977 سے لے کر 27 دسمبر 1979 تک پوری زمین کے دہشت گرد اکٹھے کیے گئے۔ پپو کے قاتل آ جاتے ہیں، اس میں کوڑے آ جاتے ہیں، منہ کے آگے سپیکر رکھا جا رہا ہے، خواتین کو چھیڑنے والوں کو سریعان چھترول ہو رہی ہے، اور اس سے میڈیا کے ذریعے پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جو جس طرح پاکستان بننے کے فوراً بعد جناب قائد نے ایک ہی سورس آف کمیونیکیشن تھا، ایک ہی، اور اس کا نام تھا ریڈیو پاکستان۔ اس پر تفہیم القرآن کے نام سے یا درس قرآن کے نام سے مودودی صاحب کو بٹھا دیا جاتا، اور مودودی صاحب کے بیٹھنے کے نتیجے میں جو نسل تیار ہونی تھی وہ آج آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ضیاء الحق نے اپنی جنگ لڑی ہے، جو اس کے آقاؤں نے اسے کہا، مگر اس نے انڈین کلچر ہر گھر کے اندر بھیج دیا VCR کے ذریعے، جو اس سے پہلے نہیں تھا، تاکہ لوگ باہر نہ نکلیں، تاکہ لوگ پروٹیسٹ نہ کریں۔ تو وہ جو نکلے ہیں وہ آپ جیسے ہم جیسے سر پھرے تھے، عام آدمی تو گھروں سے نہیں نکلا، وہ تو نکلا جب 19 دسمبر 1984 کو ریفرینڈم ہوا، اس کے بعد ریلیکس ہو گیا ذرا معاملہ، جنیچو آ گیا کہ سمجھ لیا۔ کلچر میں حکمران اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ عوام اپنے حکمرانوں سے سیکھتی ہے، انہیں کاپی کرتی ہے۔ جس طرح مارکس نے کہا تھا کہ یہ جو مڈل کلاس ہوتی ہے، ان کے ہاتھ آسمان کی طرف اور پاؤں کیچڑ میں ہوتے ہیں، اوپر والے انہیں قبول نہیں کرتے، نیچے یہ خود نہیں جانا چاہتے۔ تو وہ جو ایک ہیوج میجورٹی تھی مڈل کلاس کی، تو وہ اس کا شکار ہوئی۔ اور مذہب تو ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جو باپ کو قتل کروا دیتا ہے، جو بیٹے کو قتل کروا دیتا ہے۔ اس کی زندہ مثالیں میں کئی سو مذہب سے دے سکتا ہوں کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا دی، اب وہ دمبا بن گیا تو ایسا بات ہے، مگر یہ واقعہ موجود ہے۔ کلچر ہے کیا؟ کلچر صرف مذہب کا نام نہیں ہے، مذہب کلچر کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ بھائی نے بالکل ٹھیک بات کی، بالکل صحیح بات کی۔ اچھا، مگر وہ خوفناک سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایسی دنیا جڑی ہے جس نے اس کے بعد شروع ہونا ہے، اس دنیا کے بعد شروع ہونا ہے، فیتھ ہے اس کے ساتھ۔ مگر دنیا کا کوئی حکمران، خواہ وہ نپولین ہو، خواہ الیگزینڈر ہو، خواہ ضیاء الحق ہو یا محمود غزنوی ہو، کوئی قاتل ہو جتنا مرضی بڑا، وہ دنیا کا کلچر تبدیل نہیں، کسی سماج کا کلچر تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ کلچر جو ہوتا ہے یہ ہمارے بلڈ میں ہوتا ہے۔ ہمارے ریڈ سیل سے زیادہ مقدار میں جو چیز ہمارے اندر ہوتی ہے
وہ ہمارا کلچر ہوتا ہے. ہمارا 1.5 سال کا بچہ جو ہے وہ ڈول کی تھاپ پہ کیوں رقص کرتا ہے؟ وہ تو پھر اس پہ وہی آ جاتا نا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. تو اصل بات تو یہ کہ اسے کس نے سکھایا. 2 ریدم میوزک سے تھوڑا سا مجھے شوق ہے. کیروا اور دادا, یہ 2 ریزم, 8 بیٹ اور 6 بیٹ, یہ پنجابیوں کے بلڈ میں. یہ ڈول کی تھاپ پہ یہ رقص نہ بھی کرے نا تو ان کا اندر رقص کر رہا ہوتا ہے. اچھا, پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو میلے ٹھیلے اچھے نہ لگے, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے تو اسلامی سی شرط پہ قبول کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ الاؤ, یعنی کہ اجازت ملی ہمیں قوالین کی اجازت ملی جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اچھا, اب یہاں پہ کوئی مذہبی طور پہ جتنا مرضی طاقتور آدمی ہے اور وہ کہے جی قوالی حرام ہے, مگر قوالی دربار میں اب مانے گا نہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ کلچر کا حصہ بن گیا. تو جو چیز کلچر کا حصہ بن جاتی ہے اسے آپ طاقت کی بنیاد پر تو نہیں نکال سکتے. متبادل کلچر دیا نہیں جا سکتا, پاسبل نہیں ہے. ہاں, متبادل کلچر میں نئی چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں, یہ پاسبل ہے. جیسا کہ بھائی نے ضیاء الحق کے حوالے سے بات کی کہ ہم نے تو بچپن میں یہ دیوبند اسکول آف تھاٹ دیکھے ہی نہیں, کبھی ان کی مسجد بھی نہیں سنی تھی, اور پھر ہماری آنکھوں کے سامنے جو تھا وہ ایسا انہیں اور دوسری ایجنسی نے قبضے کروایا باقاعدہ مساجد. ہاں, بریلویوں کے, کیونکہ بریلوی جو ہے وہ اسلام کا ہومیوپیتھک ونگ ہے. وہ ہومیوپیتھک ہے, نہ ان کا نفع نہ نقصان ہے. اچھا, وہ حق چار یار بھی کہہ لیتے ہیں, یاری مدد بھی کہہ لیتے ہیں, ان کا کوئی وہ جمال بھی ڈالتے ہیں, وہ قوالی بھی سنتے ہیں, وہ ختم بھی کرواتے ہیں, وہ نعتیں بھی پڑھتے ہیں, اور نعتیں بھی انڈین گانوں کی دھن میں پڑھتے ہیں, خود میوزک کا پورا مزہ لیتے ہیں. سو اچھا, اس کے بعد کلچرل ونگ, یس کلچرل ونگ کہہ لیا. اچھا, اس کے بعد میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کلچر کا طاقت کا آپ اندازہ لگائیں. میں ان کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہومیوپیتھک ہیں, کہ ان کی پوری تاریخ میں آپ امیر خسرو سے شروع ہو جائیں اور آج تک آ جائیں. یہ بنیادی طور پر بریلوی اسکول آف تھاٹ تو احمد رضا خان نے بنایا نا, مگر بنیادی طور پر نظریاتی طور پہ یہ اسکول آف تھاٹ صدیوں سے یہاں پہ کام کر رہا تھا. ان کے نظریاتی طور پہ ان کے 2 ہی واقعات ہیں انتہا پسندیدہ, اور وہ بھی انفرادی ہیں, ایک علم الدین والا اور ایک سلمان تاثیر والا. لبیک والا معاملہ جو بھائی نے ذکر کیا ہے اس کے پیچھے تو آئی ایسے خود آگے کھڑی, پیسے بانٹتے دکھایا ساری دنیا نے, تو وہ ان کا جو انجام ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا, کامریڈ ایک کامریڈ کے بیٹے ہیں, ہم ان سے بہت زیادہ توقع کرتے ہیں. یہ گفتگو کے لیے بہت اچھا موضوع ہے, اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, رقص پہ بات ہو سکتی ہے, موسیقی پہ بات ہو سکتی ہے, لینگویج پہ بات ہو سکتی ہے, اس پہ جو دوسرے فنون لطیفہ کی شاخیں ہیں ان سب پہ بات. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محرر کے بحث کے طور پر یہ ایک بہترین گفتگو ہے, محرر کے بحث کے لیے ٹھیک ہے, ایک کمپیکٹ وہ جو تھیسس ہے وہ کے طور پر نہیں اس طرح نہیں لیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں, نہیں میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا, یہ میں کہہ رہا ہوں جی, اور یہ میں کہہ چکا ہوں. جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامریڈ کو چاہیے کہ اس میں بہت سی ایگزامپلز ہیں. اس ہندوستان میں انتہا پسندی کا جو بانی ہے, جو فادر ہے, جہاں سے بات شروع ہوئی, اس کا نام ہے شاہ ولی اللہ. اصل بندہ وہ ہے جس کے بعد سارا یہ ڈرامہ جو شروع ہے, ورنہ تو یہاں تھا ہی ککھ نہیں سر جی, یہاں تو دیوالی بھی ہوتی. اچھا, میں 52 کی سرکاری چھٹیاں دیکھ رہا تھا, تو اس میں دیوالی کی چھٹی بھی تھی, تو سہرے کی چھٹی بھی تھی. اچھا, تو وہ ساری تھی. اچھا, وہ ایوب کے دور میں ختم ہوئی, ضیاء کے دور میں ختم نہیں ہوئی, ایوب کے دور میں ختم کر دی تھی انہوں نے, کیونکہ یہ ریاست جس کے بارے میں بھائی نے بات کی ہے, ایک آخری جملہ کہہ کے بات ختم کروں گا. یہ ریاست 2 متصادم ڈاکومنٹس کے درمیان پھنسی ہوئی ریاست ہے. ایک قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر 11 اگست 1947 کی, اور دوسری آبجیکٹو ریزولوشن. یہ 2 متصادم ڈاکومنٹس ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ہم تو مسٹر جناح کی تقریر کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں ان سے کم از کم ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کلچر کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے، اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس میں نئی چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں، اس میں نئے تجربے ڈالے جا سکتے ہیں، اس میں نیا میوزک لایا جا سکتا ہے، نیا رقص لایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی جا کے صدیوں کے بعد معاشرہ اسے قبول کرے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نے لانچ کیا اور وہ قبول ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ جی تھینک یو، شکریہ خیال صاحب، اور تفصیل سے بات کی جی اپنا سرفراز